बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नावल्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें और अपनी फरमाइश भी क्या करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको जिस तरह की नावल पसंद हो मैं वही रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ। जैसे कि आजकल आप सब सेकंड मैरिज बेस बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत शौक़ से उसको पसंद भी कर रहे हैं, तो आज भी जो मैंने नावल चूज़ किया है वो सेकंड मैरिज बेस्ड है। बहुत प्यारी स्टोरी है। जो हीरोइन होती है वो बुक्स की बहुत शौकीन होती है, तो वो बुक्स पढ़ने लाइब्रेरी आती है। वहाँ पे जो लाइब्रेरियन होता है वो उसको पसंद करने लग जाता है। बेसिकली वही हीरो होता है, लेकिन जो हीरोइन होती है ना उसकी ऑलरेडी पहले से शादी हुई होती है, और जो उसका हस्बैंड है ना वो बहुत शक्की मिजाज होता है, तो उससे तलाक वगैरह ले लेती। उसी पे ये बेस्ड है ये स्टोरी कि कैसे जब उसकी सेकंड मैरिज होती है तो वो कैसे डर डर के रहती है कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो। तो बहुत प्यारी स्टोरी है, मुझे बड़ी पसंद आई, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं पढूं। तो ये आया था हिना के शुमारे में ना। मैं देखती हूँ ये कौन सा हिना है। हाँ जी, तो ये आया था हिना जनवरी 2008 के शुमारे में। बहुत खूबसूरत ये स्टोरी है। तो स्टोरी का नाम है सांवल मोड़ मुहार वे। तो तहसीन अख्तर का ये खूबसूरत सा नॉवलेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुर्ख ईंटों की बनी हुई पुरशकवा इमारत, उसे इर्द गिर्द लंबे लंबे सफ़ेदे के दरख्त, सामने बनाई हुई छोटी छोटी कियारियाँ जिनमें मुख्तलिफ रंग बरंग फूल खिले हुए थे। इमारत के दोनों तरफ स्याह नागिन जैसी सड़कें थीं जिन पर हम वक्त सन्नाटा छाया रहता था। ये एक पब्लिक लाइब्रेरी का मंजर है। इस वक्त वहाँ इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं। ये पुरसुकून माहौल शहर भर से उन चीदा चीदा लोगों को यहाँ खींच लाता है जो इल्म के प्यासे होते हैं, जिन्हें इस तरक्की याफ्ता टेक्निकल दौर में भी अल्फाज तहरीर की मोहब्बत अपनी तरफ बुलाती है। मैं साइम बशीर, वहाँ लाइब्रेरियन हूँ। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 1 साल होने को आया है। मैं बहुत आगे जाना चाहता था, और लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स करने के बाद मुझे वक्ती तौर पर एक जॉब की ज़रूरत थी, और मेरी खुशबख्ती कि इस लाइब्रेरी में मुझे जॉब मिल गई। मेरा ख्याल था कि मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करके सिविल सर्विसेज में चला जाऊंगा, लेकिन जब उसने यहाँ आना शुरू किया था मुझे लगता था कि जब मैं बहुत आगे गया तो शायद कहीं भी ना जा सकूं। पता नहीं उस लड़की में क्या कशिश थी कि मैं उसकी खुशबू अपने इर्द गिर्द महसूस करने लगा था। वो रोज़ाना तो लाइब्रेरी नहीं आती थी, लेकिन अक्सर यहाँ आया करती थी। वो किताबें इशू करवा कर चली जाती, और मैं उसके हिसार में घिरा रहता। जो किताबें वो इशू करवाती उन्हें मैं बाद में ज़रूर पढ़ता, और वो किताबें पढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कि हर सतर और हर लफ्ज़ में उसका चेहरा छुपा हुआ हो। मैं उन लफ्ज़ों को छूता और उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करने की नादान सी कोशिश करता। अभी भी वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी थी। पुरसकून माहौल में उसके आने से एकदम इर्ताश सा हुआ था, और यूं लगा था कि जैसे हर सोई हुई चीज़ जाग गई है। आज मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। मैं सोच रहा था कि अकरम को अपनी जगह बिठाकर चला जाऊं, लेकिन अब मैं कहीं भी जाने का नहीं सोच सकता था। मैं ऐसा ही हो गया हूँ, मैं अब उसके लिए हर ज़रूरी काम छोड़ सकता हूँ। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, वो मेरे करीब आकर बोली थी। मैं बेख्तियार उठकर खड़ा हुआ था। जी जी फरमाइए। मैं शायद घबरा भी रहा था। वो कई दिनों से मुझे बानो कुत्से की राजा गीत की तलाश है। हर बार कोई ना कोई उस किताब को इशू करवा लेता है। इस दफ़ा आप प्लीज़ ये किताब मेरे लिए रख लेंगे? जी जी, क्यों नहीं, ज़रूर। आप आएंगी तो किताब आपको मिल जाएगी। मैं उसे यकीन दहानी करवा रहा था। शुक्रिया। वो अपना बैग संभालती हुई बाहर निकल गई। राजा गीत की तलाश तो एक मामूली सा काम था। वो अगर कुछ और भी कहती तो मैं उसका काम ज़रूर करता। फिर मैं ड्यूटी ऑफ होने के बाद बुक प्लाज़ा चला आया था। वहाँ से मैंने राजा गीत ख़रीदी और सरशार सा घर वापस आया था। अब वो जिस दिन भी आती किताब उसे मिल जाती। फिर मेरा इंतज़ार लंबा होता गया। पूरा 1 महीना गुजर गया था और वो नहीं आई थी। हज़ हज़ार बार मेरा दिल चाहा कि मेंबरशिप वाले रजिस्टर से उसका फ़ोन नंबर निकाल कर उसकी खैरियत पूछूं, लेकिन फिर हर बार एक झिझक सी आड़े आ जाती कि मैं उसके नाम और एड्रेस के सिवा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं किस नाते से उसके घर फ़ोन करूं? फिर एक दिन वो सुबह 10 बजे ही चली गई। आज वो तन्हा नहीं थी, आज उसके साथ एक और लड़की भी थी।
وہ دونوں میرے قریب سے گزر کر بک شیلف کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں کچھ دیر تو ان کا انتظار کرتا رہا کہ وہ میرے پاس آ کر مجھ سے کتاب کے بارے میں پوچھے گی، لیکن لگتا تھا وہ بھول گئی ہے۔ پھر میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر خود ہی ان دونوں کی طرف چلا گیا۔ ہیلو مس ذوالفشاء علی، میں نے اسے پکارا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی میری طرف مڑی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرانی جبکہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں شوخی سمائی ہوئی تھی۔ یہ بانو قدسیہ کی راجہ گیدہ آپ نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے اسے پکارنے کا جواز بتا کر اس کی حیرانی کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوہ تھینک یو، اس نے کتاب میرے ہاتھ سے لے لی تھی۔ میں ہلکا سا مسکراتے ہوئے واپس اپنے سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میرے اور اس کا رابطہ بس اتنا ہی تھا۔ لائبریری کے بیرونی احاطے میں لگے یوکلپٹس کے جڑے ہوئے درختوں تلے وہ اور میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے۔ آس پاس کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، صرف ہم دونوں کی سرگوشیاں تھیں اور ہماری نگاہوں سے نکلنے والی شعاؤں کی دلکش روشنی۔ ذوفشا تم اب تک کہاں تھی؟ میں نے اس کے سنہری رنگت میں گلی گلابیوں کو دیکھ کر پوچھا۔ اور اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں تو اس نے سرسبز گھاس کا تنکا توڑ کر دانتوں تلے دبایا۔ اس کا مطلب ہے جس شدت سے میں تمہیں کھوجتا ہوں تم بھی اسی شدت سے مجھے کھوجتی ہو، میں نے فخر سے پوچھا۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، ذوفشا نے اقرار کیا تھا، اور میں ہلکا پھلکا ہو کر جیسے ہوا میں اڑنے لگا۔ زوفی تم میرے دل کا نور اور میری آنکھوں کی روشنی ہو، میری زندگی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ساتھ ہی کسی انجانے کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، آنکھیں ملتے ہوئے حواسوں میں آیا تو آس پاس کچھ نہیں تھا۔ میں تنہا اپنے کمرے میں نیم تاریکی میں پڑا ہوا تھا۔ ذوفشا علی ایک سہانا خواب بن کر آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ذوفشا علی، تو کیا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں؟ لیکن یہ محبت ہوئی کیسے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہارا رابطہ میرے دل سے اتنا بڑھ چکا ہے کہ تم میرے خوابوں میں بھی آنے لگی ہو۔ میں دل میں سوچتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سنہری رنگت والی وہ خاموش سی لڑکی مجھے ہر لمحے خود سے قریب تر میں ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بک واپس کرنے آئی ہوں، میں رجسٹر میں کچھ لکھ رہا تھا جب اس کی آواز پر میں بے اختیار چونکا اور اسے سامنے کھڑا دیکھ کر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ سچ کہا ہے کسی نے جس سے آپ محبت کرتے ہیں پہلے اس کی بے تحاشا عزت کرتے ہیں، محبت کبھی عزت کے بغیر نہیں ہوتی۔ میں بھی ذوفشا کی عزت پہلے اور اس سے محبت بعد میں کرتا تھا۔ کون سی بک؟ راجہ گید، اس نے مختصر جواب دیا۔ لیکن یہ بک تو میں واپس نہیں لے سکتا، میں نے اس سے کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اس لیے کہ یہ لائبریری کی بک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ میں نے آپ سے ہی لی تھی اور اسی لائبریری میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بک یہاں کی نہ ہو؟ مس ذوفشا علی، میں مانتا ہوں کہ یہ بک میں نے ہی آپ کو دی تھی، لیکن یہ لائبریری کی نہیں بلکہ میری ذاتی بک ہے۔ آپ کو اس کی تلاش تھی، میرے پاس یہ کتاب تھی، میں نے لا کر آپ کو دے دی، میں نے وضاحت سے سمجھایا۔ اوہ لیکن پھر بھی آپ اسے رکھ لیں کیونکہ یہ کتاب آپ کی ہے۔ وہ ساری بات سمجھتے ہوئے شائستگی سے بولی، آپ کو یہ کتاب پسند ہے، میری طرف سے آپ اسے گفٹ سمجھ کر رکھ لیں۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موزن تھا، بے تحاشا روکنے اور اس پر بند باندھنے کے باوجود وہ اپنی حدوں سے کچھ چھلک ہی پڑتا تھا، جیسا کہ ابھی میں نے اسے فوراً کہہ دیا تھا، گفٹ سمجھ کر۔ لیکن آپ مجھے یہ گفٹ کیوں دے رہے ہیں؟ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، پھر میں یہ گفٹ کیوں لوں؟ اب کی بار اس کی سبھی پیشانی پر ناگواری کی کچھ لکیریں ابھری تھی اور میں نے ذرا سخت لہجے میں اور اس نے ذرا سخت لہجے میں مجھ سے کہا، آپ ہماری ممبر ہیں، کتاب دوست ہیں، کافی دیر سے یہاں آ رہی ہیں، ایسے میں اگر ایک بک کا گفٹ کتاب دوست ہونے کے ناطے آپ کے حوالے کر دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اعتراض کی اتنی گنجائش نکلتی ہے، لیکن اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو پلیز یہ کتاب مجھے دے دیں، میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ میں نے نہایت شائستگی سے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ تو ناراض ہو گئے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، خیر یہ کتاب میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جسے واپس کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تھینک یو۔ وہ کتابیں میز پر سے اٹھا کر چلی گئی اور میں اسے باہر تک جاتے دیکھتا رہا۔ یہ تھوڑی سی پیش قدمی میرے لیے ایسے ہی تھی جیسے میں نے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ جب تک وہ لائبریری میں رہتی میری نظروں کے حصار میں رہتی، جہاں جہاں اس کے قدم اٹھتے وہاں وہاں تک میری نظریں جاتی تھی۔ وہ چلی جاتی تو ہر چیز جیسے اپنی دلکشی کھو دیتی تھی، اور وہ لائبریری میں آ جاتی تو مجھے لگتا کہ جیسے ہر منظر میں جان پڑ گئی ہے۔ ذوفشا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ نعیمہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں امی جان، آئیے آپ۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ان کے لیے جگہ بنائی۔ وہ بیٹا وقاص آیا تھا آج۔ پھر انہوں نے کمرے کی بوجھل ہوتی خاموشی کو توڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، امی جان آپ نے اسے گھر میں کیوں گھسنے دیا؟
آپ نے اس کی کوئی بات کیوں سنی؟ اب وہ کیا لینے آیا تھا یہاں؟ وقاص کا نام سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ بیٹا جب تک اس کا رشتہ ہمارے ساتھ قائم ہے وہ آتا رہے گا، اسے یہاں کوئی آنے سے نہیں روک سکتا۔ لیکن امی جان، اس نے مجھے اپنے گھر، اپنے دل اور اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، پھر میں اس نام نہاد رشتے کو کیسے مان لوں؟ اور پھر جس رشتے کو آپ قائم و دائم سمجھتے ہیں اسے توڑنے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ بیٹا وہ کہہ رہا تھا وہ ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہے، صرف ایک بار۔ نعمہ بیگم نے زوفشاں کا لال بھبوکا چہرہ دیکھ کر بات کی۔ امی جان، آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسا کہہ رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات چھوڑی ہی نہیں کہ میں اس سے مل سکوں۔ زوفی بیٹا وہ کہہ رہا ہے تو ایک بار مل لو نا، شاید کوئی حل ہی نکل آئے۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری طبیعت سے واقف ہوں، لیکن پھر بھی بیٹا میں تمہاری اس اذیت کو بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی جو تمہیں اس سے الگ رہ کر ہوگی۔ تم مجھ سے ایک بار مل لو۔ ان کی اپنی آواز بھی گلے میں پھنسنے لگی۔ وقاص احمد ان کے لیے وہ ہڈی بن کر رہ گیا تھا جسے وہ لوگ نہ نگل سکتے تھے نہ اگل سکتے تھے۔ امی، صرف آخری بار ملوں گی، پھر آپ مجھے کبھی نہیں کہیں گی۔ روشا نے ایک بار پھر دل کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے یا ماں کے سامنے، وہ سمجھ نہیں سکی تھی، بس ماں کے ہاتھ تھام کر بے بسی سے رو دی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کافی دنوں بعد وقاص احمد زوفشا علی کے سامنے اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس سے بڑی نخوت سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ حالانکہ وقاص احمد سے وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ لیکن چھوڑو، جب میں آ گیا ہوں اور تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلو تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ خوشی سے لینے آئے ہیں؟ وقاص احمد اس دنیا کا واحد شخص تھا جس نے یہ زوفشا علی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، سب سے زیادہ اذیت دی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس دنیا میں سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتی تھی۔ وہ وقاص احمد کے گھر سے سوچ کر آئی تھی کہ اب مر کر یہاں نہیں آئے گی، لیکن وقاص احمد خود چل کر اسے لینے آیا تھا۔ اس کے تمام ارادے پانی بن کر بہنے کو تھے۔ وہ نیم رضامندی سے پوچھنے لگی تھی، تمہیں مجھ پر کبھی یقین نہیں آئے گا؟ اب کیا لکھ کر دوں کہ ہاں خوشی سے لینے آیا ہوں، چل رہی ہو یا نہیں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو زوفشا کا دل بھی اس کے قدموں سے لپٹنے لگا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کا دل اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر سامان لینے کمرے سے بھاگی۔ چلیں، جب تک وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر آئی وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے وقاص نے اس سے پوچھا۔ آپ کھلائیں گے تو ضرور کھاؤں گی۔ وہ آج سے دو سال پہلے والی زوفشا بن گئی تھی، وقاص احمد کی محبت میں ڈوبی ہوئی۔ درمیان کے 2 سال تو اسے لگ رہا تھا کہ ان کے درمیان میں کبھی آئے ہی نہیں۔ وہ گاڑی سے اترا اور اس کے لیے آئس کریم لے آیا۔ زوفشا کے لیے یہ گھڑیاں ایسی انمول ہو گئی تھیں جیسے کل کائنات کی بادشاہی اسے مل گئی ہو۔ وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی، وقاص احمد کے گھر، اس گھر میں جو اس دنیا میں اس کا واحد خواب تھا، جس کے در و دیوار سے اس کی جنوں خیز محبت لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی اور دنوں بعد ان چیزوں کا لمس محسوس کر کے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ شام ڈھلے گھر واپس آئے تھے۔ وہ جانتی تھی وقاص احمد بھوک کا کتنا کچا ہے۔ وہ فوراً کچن میں گھس گئی۔ فریج میں سب کچھ پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے چکن کا پیکٹ باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ کی چکن کڑھائی وقاص کو بہت مرغوب تھی۔ وہ چکن دھو رہی تھی جب وقاص اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ کھانا بنانے لگی ہوں، چھوڑو میں کھانا باہر سے لے آتا ہوں۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر باہر نکل گیا۔ زوفشا حیرت سے اس مہربان ستمگر کے قدموں کی چاپ سنتی رہی جو بھلائی بھی کرتا تھا تو بے رخی کے ساتھ۔ اس نے کندھے اچکا کر چکن واپس فریزر میں رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھانا اس نے اور وقاص نے بیڈ روم میں ہی کھایا تھا۔ وہ برتن رکھ کر واپس آئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے پگھلنے لگی تھی اور نظر چرا کر ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ سکون سے ادھر ادھر جاتے اسے دیکھتا رہا۔ جب ہر چیز اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکی تو اسے بھی اپنی جگہ پر آنا پڑا۔ کوئی اور کام تو نہیں رہ گیا؟ وقاص احمد نے طنز سے پوچھا۔ جی۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کمرے میں ایک فضول شے تو میں ہی ہوں جس کی طرف جناب کی کوئی توجہ، کوئی مہربانی ہی نہیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ہنسی تھی۔ وقاص احمد کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس کے لیے کتنا ضروری تھا۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ اس کی طرف جھکا اور زوفشا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بہت بے چین تھا اور یہ بے چینی اس لیے تھی کہ زوفشا کو دیکھے ہوئے بہت دن گزر گئے تھے۔ وہ کتنے دنوں سے لائبریری نہیں آئی تھی۔ شاید پہلے بھی وہ اس طرح گیپ سے آتی ہو اور اسے پتہ نہ چلتا ہو، لیکن جب سے اسے زوفشا کو ہر وقت اپنے ارد گرد اپنے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے محسوس کیا تھا، تب سے تو وہ اس کے آنے کی گھڑیاں گنتا رہتا تھا۔ سائم بشیر کسی کا انتظار ہے کیا؟ میں 2 دفعہ اٹھ کر باہر اسے دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ شاید وہ آ رہی ہو، لیکن میرا انتظار بے سود رہا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ بس واپس آ کر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو احسان نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں تو مجھے کسی کا انتظار نہیں ہے۔ میں نے اس کا خیال جھٹک کر رجسٹر کھولا۔
پھر یہ بیتابی وہ چلنے والی چیز نہیں تھا۔ کون سی بیتابی؟ تمہیں تو ہر وقت الٹی سیدھی ہی سوچتی رہتی ہے۔ میرے دل میں چونکہ چور تھا، اس لیے میں اس کو کہہ کر رجسٹر اٹھا کر انگلش پوئٹری کی بکس کے ریک کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا اور کتابوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ میری نظروں کے سامنے کون کون سی بک تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ذہن اور دل زوفشا علی کی طرف تھے تو یہاں میں کوئی کام کیسے کر پاتا؟ وہ لڑکی میرے اندر کبھی نہ بجھنے والی آگ لگا گئی تھی۔ اخبار والا آیا تھا اور میں اس سے پوچھنے لگی تھی کہ وہ مجھے میگزین کیوں نہیں دے کر گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ باجی کل میگزین لے آؤں گا، پھر وہ چلا گیا تھا۔ میں گیٹ سے ہٹ کر دائیں طرف بنے ہوئے چھوٹے سے سرسبز لان میں دوبارہ سے واک کرنے لگی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، وقاص چھٹی کا دن سو کر انجوائے کرتا تھا، جبکہ میں اتنی دیر تک بستر میں نہیں رہ سکتی، اس لیے صبح صبح اٹھ کر باہر آ گئی ہوں۔ تو مجھے اپنے گھر کی ہر چیز سے بڑی محبت تھی، اور کیسے نہ ہوتی۔ یہ گھر میرا تھا، وقاص احمد کا تھا، وقاص احمد کا، جس سے میں نے خود سے بڑھ کر محبت کی، پوری شدت سے اسے چاہا۔ لیکن یہ چھوٹا سا لان جس کی دیکھ بھال میں خود کرتی تھی مجھے بہت پیارا تھا۔ اس میں لگے ہوئے درختوں، پودے اور پھول میں نے اپنے ہاتھوں سے سینچ کر بڑے کیے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وقاص احمد جانے کب میرے پیچھے چلا آیا، مجھے خبر نہ ہوئی۔ مارننگ واک، میں مسکراتے ہوئے بے ساختہ پلٹی۔ جب میں اس شخص کے ساتھ ہوتی تھی، مسکراہٹ یوں ہی میرے چہرے اور میری زندگی کا حصہ بن جاتی تھی۔ وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، اندھا نہیں ہوں۔ یہ اخبار والا تم سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ اس کی شکی طبیعت نے مجھے کہاں کہاں سے زخمی نہیں کیا تھا میں جانتی تھی، لیکن وہ تو مجھے اس وعدے پر گھر لایا تھا کہ اب ایسے ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی مجھے اپنے گھر میں آئے ہوئے صرف 3 دن ہی ہوئے ہیں کہ اس نے مجھے پھر سے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ باتیں نہیں کر رہا تھا، میں نے صرف اس سے اتنا پوچھا تھا کہ وہ میگزین کیوں نہیں دے کر گیا۔ اس سے کہا کہ صبح دے جائے گا، بس اتنی سی بات ہوئی تھی۔ میں نے اس کو صفائیاں دینے کی عادی تھی، اور ہر بار اپنی صفائی دیتے ہوئے میں اپنی ہی نظروں میں گر جاتی تھی۔ زوفشا چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ آخر دوسرے مردوں میں تمہیں ایسا کیا نظر آتا ہے کہ تم ان کی طرف راغب ہوئے بنا نہیں رہ سکتی ہو؟ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے جو تمہاری طلب ختم نہیں ہوتی؟ اس کی انگلیاں زوفشا کے نازک بازو پر میخ کی طرح گڑتی جا رہی تھی، لیکن اس تکلیف سے زیادہ زوفشا کو اس کے الفاظ زخمی کر رہے تھے۔ وہ بمشکل بازو چھڑا کر اندر کی طرف بھاگی۔ یہ تذلیل نئی بات نہ تھی، وہ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ وہ بستر پر گر کر بلند آواز میں رونے لگی۔ یہ ڈرامہ بازی مجھے مت دکھاؤ، میں اب تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تم جانا چاہتی ہو تو اس گھر سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی سفاکی اور ظلم کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ اس کے آنسوں سے کبھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ زوفشا نے اٹھ کر اپنا بیگ گھسیٹا، جسے ابھی تک اس نے کھول کر اپنے کپڑے واپس الماری میں نہیں رکھے تھے۔ اس نے وہ بیگ ویسے ہی اٹھایا اور اپنے پیارے گھر سے ذلت اور رسوائی سمیٹ کر باہر آ گئی۔ سائم بشیر ویران ہوتی آنکھوں سے لائبریری میں لگے یوکلپٹس کے نوکیلے لمبے پتوں پر اٹکی شبنم کے قطرے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اس کی ویران آنکھوں نے لمحہ بھر کے لیے ایک منظر دیکھا تھا اور چمک اٹھی تھی۔ شال کندھوں کے ارد گرد لپیٹے زوفشا علی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے آ رہی تھی۔ سائم بشیر کے جسم کا ہر عضو آنکھ بند کر اس کو دیکھنے لگا تھا، اور پیاس یوں بجھ رہی تھی جیسے سمندر حلق سے اتار لیا ہو۔ وہ سر جھکا کر چلتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر اندر چلی گئی۔ وہ آج پہلے سے بھی زیادہ اداس اور خاموش نظر آ رہی تھی۔ سائم تیزی سے اس کے پیچھے اندر کی طرف لپکا۔ آج معمولی سے زیادہ سردی تھی، اس لیے لائبریری میں رش بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ بس اکا دکا لوگ تھے جو اس خاموش و پرسکون ماحول کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ آپ بہت دنوں بعد آئی ہیں، اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ بےتابی سے بولا۔ اس نے پیار کا پہلا شہر اس کی میز پر سے اٹھائی تھی اور ورق الٹنے لگی، یوں جیسے اس نے سائم بشیر کی کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اپنی بات کا کوئی جواب نہ پا کر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ کیا ہوا مجھے ٹھیک تو ہوں؟ زوفشا اب چپ نہ رہ سکی۔ ٹھیک ہے تو پھر اداس کیوں ہے، اتنی پریشان کیوں ہے؟ اس کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں نہ تھی۔ سائم بشیر نے بات آگے بڑھائی۔ جب ہم زندگی کو نہیں، زندگی ہمیں جیتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اپنا بدلنا ہی پڑتا ہے، چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے۔ وہ آج پہلی بار اس کے ساتھ کوئی بات کر رہی تھی۔ لیکن زندگی نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ آپ اس طرح مایوس ہو گئی ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت پرسنل معاملہ ہے تو پلیز ناراض مت ہوئیے گا۔ آپ مجھے اچھا دوست سمجھ سکتی ہیں۔ اچھا دوست؟ وہ ان دو آنکھوں کو تلاش کرنے لگی جو اس کی محبت کے چہرے پر لگی تھی، اور جو اسے اس طرح لائبریرین سائم بشیر کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر کوئی بھی زہر اگل سکتی تھی۔
لیکن اس نے اب ان آنکھوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی، اس لیے بیٹھی سائم بشیر سے باتیں کرتی رہی۔ شاید یہ اس کے عمل کا رد عمل تھا جو اس کی محبت نے اسے سکھایا تھا۔ زندگی بہت عجیب شے ہے اور محبت اس سے بھی عجیب۔ سائم نے الیکٹرک کیتلی سے گرما گرم چائے نکال کر اس کے سامنے رکھی اور اس کے اس فکرے پر چونک پڑا۔ کیسے؟ چائے تلخ نہیں تھی لیکن سائم کو جانے کہ اس کا ذائقہ کڑوا سا لگ رہا تھا۔ یہ مل جائے تو بھی ترس آتی ہے اور نہ ملے تب بھی ترس آتی ہے۔ آپ نے میری اداسی کا سبب پوچھا ہے تو کیا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ میری زندگی کی کہانی کیا ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ آج کسی سے سب کہہ کر بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ آپ مجھے اچھا راستہ سمجھ سکتی ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ وقاص احمد میرے ابو کے بہت اچھے دوست کا بیٹا ہے۔ احمد انکل اور ابو میں بھائیوں سے بڑھ کر پیار تھا، ایسے میں دونوں فیملیز کا ایک دوسرے سے ملنا ملانا اور پیار و محبت فطری سی بات تھی۔ وقاص اور میں تقریباً ہم عمر تھے۔ وقاص احمد کب میرے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ جو کہتا میں مانتی چلی جاتی، جو کرنے کو کہتا میں وہی کرتی، جس چیز کو ناپسند کرتا مجھے خود بخود اس سے نفرت ہو جاتی۔ وہ میری محبت سے واقف تھا اور اس محبت کو اپنا حق سمجھ کر مجھ سے وصول کرتا تھا۔ مجھے کبھی بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا، کیونکہ جب میری محبت تھی اس کے لیے تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اسے جیسے چاہے وصولتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، اس بات پر یقین تب آیا جب ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں سب اس رشتے پر مطمئن اور خوش تھے، وہاں میں اور وقاص احمد ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ پھر میں زوفشاں علی سے زوفشاں وقاص بن کر احمد والا میں چلی گئی۔ وہ سانس لینے کو رکی اور سائم بشیر کا وجود ابھی تک ساکت تھا۔ وہ اپنی سماعتوں سے سن چکا تھا اور سن رہا تھا کہ زوفشاں علی اس کے لیے نہیں ہے، وہ وقاص احمد کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کو اپنی محبت کا پھول بن کھلے ہی مرجھانے والا تھا۔ وہ جامد نظروں اور بے حس وجود کے ساتھ اب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ محبت بعض اوقات آنکھوں پر ایسی کالی پٹی باندھ دیتی ہے کہ جو ہمیں دیکھنا چاہیے ہوتا ہے ہم وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، دیکھتے نہیں ہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں اس بات کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ وقاص احمد کو میں مل گئی، اس کے دل کی دھرتی محبت سے یا طلب سے سیراب ہو چکی تو وہ آہستہ آہستہ اپنے روپ میں آنے لگا، اس روپ میں جسے میں نے آج تک دیکھا اور محسوس ہی نہ کیا تھا۔ میں بھلا کیسے دیکھتی؟ میں تو اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ بے حد شکی مزاج ہے، مجھے ہوا بھی چھو جاتی تو لڑنے لگتا۔ شروع میں تو میں اس کی اس بات کو بے تحاشا چاہ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی اور کچھ آنٹی ہمیشہ میری ڈھال بن جاتی تھی۔ وہ وقاص احمد کی اس عادت پر نہ صرف پردہ ڈال دیتی تھی بلکہ میرا دل بھی خراب نہ ہونے دیتی۔ پھر زندگی میں ایک مشکل مرحلہ آیا۔ احمد انکل اور آنٹی ایک حادثے میں وفات پا گئے اور مجھے اپنے شکی مزاج بیٹے کے حوالے کر گئے۔ انکل اور آنٹی کی وفات کے بعد وقاص احمد کی تمام عادات کھل کر سامنے آتی گئیں۔ میں اس سے محبت کرتی تھی اور مجھ پر شک۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرتی اور وہ اس نادیدہ شخص کو تلاشنے میں لگا رہتا جس کے لیے میں اس کے خیال میں سب کچھ کرتی تھی۔ دودھ والا، اخبار والا، میری کلاس فیلو، ملازم، اس کے آفس کا کوئی بندہ، اس کا دوست، کوئی کولیگ، ان میں سے اس نے ان 3 سالوں میں مجھے کس کس کے ساتھ منسوب نہیں کیا؟ میں کہاں تک برداشت کروں؟ میں آج بھی اس سے محبت کرتی ہوں، ایک قدم بھی اٹھاتی ہوں تو صرف وقاص احمد کے لیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ محبت بس پا لینے کا نام ہے۔ جب پا لیا تو ہر جذبہ ختم۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں اس لیے تمہیں مجھ میں کیا کشش محسوس ہوتی ہوگی، اصل میں تو کشش دوسروں کے لیے محسوس کرتی ہوگی۔ وقاص احمد بہت غلط سوچتا ہے۔ محبت کسی جذبے کا نام نہیں ہے، یہ رگوں میں خون بھر کر دوڑتی ہے اور زندگی کہلاتی ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں۔ اس کی محبت میرے دل سے ختم نہیں ہوتی ہے اور وہ اسی بات کو سمجھنے پر تیار نہیں ہے۔ اسی کشمکش میں زندگی کے دن پورے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ دن واپس لوٹ کر تو نہیں آئیں گے، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور بیگ کندھے پر لٹکا کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کی محبت میرے دل سے ختم نہیں ہوتی ہے اور وہ اسی بات کو سمجھنے پر تیار نہیں۔ وہ جا چکی تھی۔ سرد ہوا سائم بشیر کے سامنے رکھی کتاب کے ورق اڑا رہی تھی اور اس کی سماعتوں میں اس کی آواز ہلچل مچا رہی تھی۔ سائم بشیر کو لگا تھا اس کا دل بند ہو گیا ہے۔ زوفشاں احمد اپنی کہانی سنا کر نہیں گئی، اس کی محبت کو پاؤں تلے روند کر چلی گئی۔ اس کی محبت کے مزار پر وقاص احمد کی محبت کا چراغ جلا گئی ہے۔ دیکھو زوفی، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، تمہاری منت کرتا ہوں، میرے ساتھ گھر چلو۔ ٹھیک ہے، مجھے جلد غصہ آ جاتا ہے لیکن تمہیں اب تک میری سعادت کو سمجھ لینا چاہیے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔
تو میرے ساتھ چلو۔ وہ جانتا تھا اس بار زوفشا کی ناراضگی اور غصہ ہمیشہ سے زیادہ اس لیے اکڑ سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اسے گھر لے کر جانا ہے تو یہی انداز اپنانا ہوگا۔ وقاص صاحب پلیز میری منتیں مت کریں، مجھے دوسری عورتوں کی طرح ایسا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے بس میرے حال پر رہنے تھے۔ میں جب لاکھ کوششوں کے بعد اپنے دل کو ذرا سا سنبھالتی ہوں تو آپ پھر اس میں ہلچل مچانے چلے آتے ہیں۔ مجھے میری زندگی کیوں نہیں جینے دیتے؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ روتے روتے چیخ پڑی۔ ٹھیک ہے، میں بہت برا ہوں نا، اتنا برا کہ اب تم نے اپنی زندگی کو میری زندگی سے الگ جینے کا فیصلہ کر لیا، تو ٹھیک ہے، میں بھی اب زندہ نہیں رہوں گا، تم اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھی رہو۔ وہ اپنے لہجے میں دنیا بھر کی بے چارگی اور لاچاری سمو کر واپس پڑا۔ وقاص وہ پھر ہار گئی تھی، وہ اپنی زندگی کو خود سے روٹتا کیسے دیکھ سکتی؟ اس سے بے تابی سے پکارا، وہ انہی قدموں پر ٹھہر گیا تھا۔ دل میں اس نے اپنی مردانگی اور خود پر بے تحاشا فخر محسوس کیا تھا۔ آخر اس میں ایسا کچھ تو تھا کہ زوفشا علی ہر دفعہ اپنا ہر ارادہ توڑ کر اس کی بات مان لیتی تھی۔ گھر چلیں، لوہا گرم تھا، اس سے چوٹ لگانے میں دیر نہیں کی تھی۔ میں امی جان کو بتاؤں، وہ آنسو صاف کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زوفی جلدی کرو، ابھی کتنا بہت سا کام باقی ہے۔ وہ کچن میں پھیلاوا ڈالے کھڑی تھی جب وہ بڑی لگاوٹ سے بولا تھا۔ اصل میں اس کے کولیگ روید عباس نے، جو کچھ ہی عرصہ میں اس کا بہت اچھا دوست بن گیا تھا، اس کی بیوی یعنی زوفشا کے ہاتھوں کا کھانا کھانے کی فرمائش کی تھی۔ وہ اس کا اتنا اچھا دوست بن چکا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نہ صرف روید کو شام کے کھانے پر بلانا پڑا تھا بلکہ زوفشا کو بھی منا کر لانا پڑا تھا۔ زوفشا تو تھی ہی اس کے لیے موم کی گڑیا، وہ جب وہ جیسے چاہتا اسے اپنی مرضی کی شکل میں ڈھال لیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گزشتہ ہر بات بلائے اپنے گھر کے کچن میں کھڑی وقاص احمد کے دوست کے لیے ڈنر تیار کر رہی تھی۔ کوئی کام باقی نہیں ہے، آپ کام کا ٹینشن نہ لیں، ابھی بس منٹوں میں سب کچھ ہو جائے گا، آپ اندر چلیں۔ مجھے بھی کوئی کام بتاؤ نا، میں تمہاری ہیلپ کروا دیتا ہوں۔ ارے آپ کام کریں گے؟ وہ کباب بناتے ہوئے ہنسی۔ کیوں میں کام نہیں کر سکتا؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں؟ جب میں موجود ہوں تو آپ کو ایسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ محبت سے بولی۔ اچھا جناب، تو پھر میں اپنا کام تو کر سکتا ہوں نا؟ اس نے زوفشا کو بازوں کے حصار میں لیا تھا اور شوق ہوا تھا۔ کاش پلیز مجھے کام کرنے دینا۔ اس کے چہرے پر دھنک رنگ برسات اترنے لگتی تھی۔ جا رہا ہوں بھائی، جا رہا ہوں، کبھی کہتی ہو وقاص آئیں، کبھی کہتی ہو جائیں، تمہاری بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آ جاؤ، تم سے کون سا پردہ کرنا ہے؟ وہ وقاص اور اس کے دوست کے لیے ٹیبل پر کھانا چن کر کمرے میں جانے لگی تو وقاص نے اسے روک لیا۔ لیکن وہ وقاص کی طبیعت سے واقف تھی، اس لیے اس کے دوست کے سامنے آنا نہ چاہ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں آ جاؤ نا۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ یہ زوفشا اور زوفی، یہ روید عباس ہے۔ اس نے اپنے دوست کے ساتھ تعارف کی رسم نبھائی۔ زوفشا آپ؟ ارے روید! وہ اپنے کلاس فیلو کو دیکھ کر شناسائی کے رنگوں سے مجبور ہو کر فوراً بولی۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وقاص نے پوچھا۔ ہاں، میں اور زوفشا بھابھی کلاس فیلو تھے۔ ایک دیرینہ کلاس فیلو کے ملنے پر روید عباس کے چہرے پر خوشی کے موسم بکھرنے لگے تھے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو آؤ پھر کھانا کھاتے ہیں، جو بیچارہ ہمارے انتظام میں ٹھنڈا ہو رہا ہے، وقاص نے خوش دلی سے کہا تھا، اور سب ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ زوفشا بھابھی، آپ کے گروپ کے باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ اسما، منظر، گیتی اور فرید، یہ سب کہاں ہیں آج کل؟ اور کیا گیتی اور فرید کی محبت اپنے انجام کو پہنچی یا نہیں؟ یاد ہے آپ کو وہ دونوں کس طرح رومیو جولیٹ بنے رہتے تھے؟ میں تو کافی عرصہ تک ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا کہ جانے بیچاروں کی لو سٹوری کہاں تک پہنچی۔ وہ کھانے سے مکمل انصاف کرتے ہوئے پرانے قصے چھیڑنے بیٹھا تھا۔ یوں بھی وہ جلدی گھلنے ملنے والا لڑکا تھا۔ وقاص احمد سے بھی اچھی دوستی تھی اس کے ساتھ، لیکن اس کی بیوی کے روپ میں زوفشا کو دیکھ کر اس گھر میں اس کی رہی سہی جھجک بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ مزے سے کھانا بھی کھا رہا تھا اور باتیں بھی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنا۔ ایک دفعہ اسما سے میری بات ہوئی تھی، اس سے بتایا تھا کہ فرید گیتی کے والدین کو منانے کے لیے ان کے گھر کی کافی چکر کاٹ رہا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا بنا۔ چلیں، ان بیچاروں کے حق میں بہتر ہی ہوا ہے۔ زوفشا کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولا، ویسے کھانا بہت مزیدار ہے، آپ کے ہاتھ میں آج بھی اتنا ہی ذائقہ ہے جتنا آج سے پہلے تھا۔ یاد ہے اسرار آپ کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانوں کا کتنا دیوانہ تھا؟ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا، آپ کو کالج سے ہٹا کر گھر بٹھوا دیتا اور بس کھانا پکانے پر مامور کر دیتا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد روید نے اسے کچھ اور یاد دلایا۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اس نے فوراً وقاص کی طرف دیکھا کہ اس بات پر اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا۔ وقاص کے چہرے کے بدلتے رنگ اور ماتھے پر ابھری ہوئی رگیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ اس کا موڈ کس حد تک جا چکا ہے۔ ایسی ہی بات نہیں، آپ نہ مانے تو اور بات ہے، ویسے کھانا واقعی بہت مزیدار تھا، میں شاید معمول سے بہت زیادہ کھا چکا ہوں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ اس نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، میں چائے بنا لاؤں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کیسے روید عباس کے منہ پر ٹیپ لگا کر اس کو بند کر دیں۔
وہ عام سی باتیں عام سے لہجے میں کر رہا تھا، لیکن وقاص احمد کے لیے یہ باتیں عام نہ تھیں۔ وہ اب کچھ بول نہیں رہا تھا، بس سن رہا تھا۔ زوفشاں جانتی تھی وہ اب جب بھی بولے گا تو پیچھے کچھ نہیں چھوڑے گا۔ وہ بہانے سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ زوفشا بیگم، بڑی فرینکنیس تھی تمہاری اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ۔ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتا رہا، لیکن تم کیا نکلی؟ روید عباس جس طرح دوسروں کی لو سٹوریز تم سے ڈسکس کر رہا تھا، اس سے تو لگ رہا تھا کہ تم لوگوں نے پڑھائی کم اور ایسے کام زیادہ کیے ہیں۔ اور یہ موصوف اسرار صاحب کون تھے جو آپ کے اتنے دیوانے تھے؟ روید عباس کو رخصت کرنے کے بعد وہ زوفشا کی عدالت لگائے کھڑا تھا۔ آپ مجھ پر الزام تو مت لگائیں۔ روید عباس نے تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسرار میرا دیوانہ تھا، اس نے تو کہا تھا وہ میرے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانوں کی تعریف کرتا تھا، بس، اور تو کچھ نہیں۔ اسے ڈرتے ڈرتے صفائی دی۔ مجھے الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا دیوانہ تھا یا تمہارے کھانوں کو؟ اب بات تو ایک ہی ہوئی۔ صرف وہ دیوانہ تھا یا تم بھی؟ یاد تو آتا ہوگا۔ اب تو وہ گھٹیا پن پر اتر آیا تھا۔ وقاص پلیز مجھ پر ایسے الزام مت لگائیں۔ وہ چیخ پڑی۔ آہستہ بولو، اپنی نام نہاد معصومیت کا یوں چیخ چیخ کر مجھ پرچار مت کرو۔ کیا نام نہاد معصومیت؟ وہ تڑپ اٹھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں وہ آخر کہاں تک برداشت کرتی؟ چٹاخ، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم نے مجھے مارا، آخر کیا قصور ہے میرا؟ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ قصور تمہارا نہیں، میرا ہے جو تمہیں بھگت رہا ہوں۔ وہ کہہ کے کمرے سے باہر نکل گیا اور زوفشا یوں تڑپ تڑپ کر روئی جیسے کسی نے اس کو چلتی ٹرین کے نیچے لٹا کر اس کے پر خچے اڑا دیا۔ محبت اندھی ہوتی ہے، محبت دیوانی ہوتی ہے، محبت انسان کو سرتاپا بدل دیتی ہے، محبوب کا غلام کر دیتی ہے۔ محبت رنگ ہے، روشنی ہے، دل ہے، وجود ہے، کائنات کی خوشبو ہے اور زندگی ہے۔ لیکن اگر محبوب اسی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر محبت کے نام پر ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دے پھر یہی محبت پھیکی پڑ جاتی ہے، تاریکی بن جاتی ہے، اس میں باس یوں اٹھتی ہے گویا پرانی قبر کو کھول لیا ہو۔ زوفشا کے دل میں وقاص احمد کی محبت جو کبھی زندگی تھی، رنگ تھی، روشنی تھی، اب محض دل پر دھرا ایک شعلہ بن گئی تھی، جو دل سمیت پورے وجود کو دھڑ دھڑ جلائے جاتا اور جلاتا ہے، روز بناتا ہے، روز راکھ بکھیرتا ہے اور روز مارتا ہے۔ مجھے طلاق چاہیے، مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ کسی صورت بھی نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے وقاص احمد کو فون کیا اور چیختے ہوئے کہا۔ آنکھیں خشک تھی اور بارش کہیں دل میں بہت اندر تک ہو رہی تھی۔ تمہارا دماغ صحیح ہے، لگتا ہے تم ہوش حواس میں نہیں ہو۔ ابھی فون رکھتا ہوں، تم غصے میں ہو، جب تمہارا غصہ اتر جائے تو پھر بات کرنا۔ وہ زوفشا کے ہار جانے کا عادی تھا، اس کا ایسا سرکش اور بغاوت آمیز لہجہ وقاص احمد کو بہت پرایا اور نیا نیا سا لگا۔ میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں، اور رہی بات دماغ صحیح ہونے کی، تو ابھی تو دماغ صحیح ہوا ہے، ابھی اصلی شکلیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں، دوسروں کا اصلی چہرہ ابھی تو دیکھنا شروع کیا ہے۔ وقاص احمد، میرے صبر اور میری محبت کا پیمانہ تمہارے وجود اور تمہاری محبت سے لبریز ہو چکا ہے، اب جس میں ایک قطرہ بھی ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تم کہتی ہو میرا غصہ اتر جائے تو میں بات کروں؟ مجھے بس طلاق چاہیے، تو مجھے آزاد کر دو، نہیں تو مجھے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اس نے سختی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ زوفشا، ہماری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت اس میں دراڑ نہیں ڈال سکتی، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، بلکہ تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تمہارے دل میں بس ایک خیال آئے گا اور وہ میں پورا کر دوں گا۔ کبھی زندگی کے دن بہت حسین تھے، تو وقاص احمد نے اس کے ہاتھ تھام کر یہ خوبصورت باتیں زاد راہ کے طور پر اس کے دل کے آنچل سے باندھی تھی۔ اسے یہ خوبصورت باتیں آج بھی حرف بحرف یاد تھیں، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ باتیں کس قدر کھوکھلی تھیں، ان میں حرف تو تھے، تاثیر نہ تھی، وجود تو تھا لیکن ان کی روح نہ تھی۔ مجھے بس اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے اور بس۔ وہ شکنجے میں آئے معصوم پنچھی کو آسانی سے آزاد کیسے کر دیتا؟ اس نے طلاق نہیں دی تھی، اور زوفشا نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا، ان دونوں کو عدالت میں بلوایا گیا۔ وقاص احمد کیا کہہ رہا تھا زوفشا نے کچھ نہ سنا، اس کی بس ایک ہی رٹ تھی، مجھے طلاق چاہیے اور بس۔ اب ثابت ہو گیا نا تمہیں کسی ایک گھر میں رہنا ہی نہیں آتا، تمہیں تو ڈال ڈال پر بھٹکنے کی عادت ہے، تم نے مجھ سے طلاق لی بھی اسی لیے کہ آزادی سے سب کچھ کر سکو۔ وقاص احمد کو اس کے اٹل فیصلے کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے تھے۔ اس نے طلاق کے پیپر سائن کرنے کے بعد زوفشا سے علیحدہ ہوتے وقت بھی الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ہاں میں ایسی ہی ہوں، لیکن اب زوفشا احمد نہیں، زوفشا علی ہوں، اس لیے میں جو مرضی کروں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے اور سمجھانے والے؟ زوفشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور تڑپتے برستے دل کو سنبھال کر گھر آ گئی، اپنے ماں باپ کے گھر، جہاں سے جاتے وقت وہ اتنی خوش تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ دنیا جہاں کی دولتیں اسے مل گئی ہیں، اور اب جب سب گنوا کر واپس آئی تو سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔
وقاص احمد: کاش میں ایسی ہوتی تو مجھے آج ذرا بھی دکھ نہ ہوتا۔ تم نے میری محبت، میری ریاضت، میری عبادت سب پر سیاہی پھیر دی۔ وہ اپنی امی کی گود میں سر رکھے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اتنا مچلی کہ ماں سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بہت سارے دنوں کے بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ اس کی خوشبو سے مانوس تھا، اس کے قدموں کی آہٹیں پہچانتا تھا۔ آج سائم بشیر کا دل بھی تو اس کے لیے صبح سے اداس تھا۔ نگاہوں میں ایک معصوم صورت آتی تھی اور تڑپاتی تھی۔ وہ الجھا جھنجھلایا، کئی بار حسان سے لڑا تھا، اکرم کے گلے پڑا تھا اور پھر تھک ہار کر اپنی سیٹ پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ زوفشا لیا، پہلے تو اسے لگا کہ یہ صورت اس کا وہم ہے۔ آج کل یوں بھی یہ وہم ایسے ہی مجسمے صورت ہو کر اسے ستاتا تھا، لیکن جب وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تو اسے یقین آیا کہ یہ وہم نہیں، خود زوفشا لی ہے۔ ہاں میں، کیسے ہیں آپ؟ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی اور ٹوٹی پھوٹی تھی، اور چہرے پر بھی زردی گھلی ہوئی تھی۔ پچھلے دنوں کی نسبت وہ خاصی کمزور لگ رہی تھی۔ آپ اتنے دن کہاں رہیں؟ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس کے بنا اس کا کیا حال ہے، اس لیے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھنے لگا، کیا ہوا، خیریت تو تھی؟ اس کے الجھے بکھرے انداز پر وہ گھبرا گیا، جانے کہ اس لڑکی کا ہر غم اسے اپنے دل میں ایسے ہی اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا جیسے نم زمین پر کوئی چیز گاڑی جائے اور وہ زمین کے سینے کے اندر تک اتر جائے۔ وقاص احمد نے طلاق دے دی ہے مجھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے خود اس سے لی ہے طلاق۔ گہری جھیلیں پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ اس نے کمال مہارت سے نمکین پانیوں کو اپنے اندر اتار لیا۔ کیوں؟ سام نے پوچھا، اور ساتھ ہی اس کے کانوں میں زوفشالی کے وہ الفاظ گونجے جو کچھ عرصہ پہلے اس نے کہے تھے۔ اس کی محبت میرے دل سے ختم نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس بات کو سمجھنے پر تیار ہی نہیں۔ جب دو انسانوں کا ایک چھت تلے رہنا مشکل ہو جائے تو پھر علیحدہ ہونا ہی پڑتا ہے، اس میں کیوں اور کیسے کا کیا سوال؟ لیکن پھر بھی آپ تو وقاص احمد سے محبت؟ ہاں، میں نے اس شخص سے بہت محبت کی، اور اسی محبت کی سزا تو پائی ہے۔ اسی محبت کے لیے اس کو اتنا عرصہ برداشت کیا، لیکن جب میں نے دیکھا وہ میرے دل میں موجود اپنی محبت کو اپنی تمام تر کوششوں سے آہستہ آہستہ ختم کرتا جا رہا ہے، تو میں نے اس محبت کو بچانے کے لیے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس دو راستے تھے، محبت بچاتی یا زندگی۔ میں نے محبت بچا لی اور زندگی کو جانے دیا۔ بظاہر میں زندہ ہوں، لوگوں کو اچھی بھلی نظر آتی ہوں، لیکن اس شخص سے دور رہ کر جینا بہت مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ مجھے چابی دے، میں اردو لٹریچر کی کچھ بکس لینا چاہتی ہوں۔ اس نے بات بدلی اور سائم بشیر کے ہاتھ سے 15 نمبر چابی لے کر اردو لٹریچر کی الماری کی طرف آ گئی۔ زوفشالی زندگی آئندہ کیسے گزاری جائے گی، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ کچھ دیر بعد وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ زندگی تو ختم ہوگی، اب اسے کیا گزارنا؟ وہ منہ موڑ کر اس کے روبرو ہوئی۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، زندگی ایسے اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ کو پرپوز کروں اور آپ کی زندگی کے باقی ماندہ دن آپ کے ساتھ گزارنے کی خواہش کروں، کیونکہ جس طرح کی محبت آپ وقاص احمد سے کرتی ہیں اس طرح کی محبت میں بھی آپ سے کرتا ہوں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جس بات کو وہ بہت مشکل سمجھ رہا تھا بڑی آسانی سے زوفشا سے کہہ دیا۔ محبت، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ وہ اس شخص کی آنکھوں کے بدلے ہوئے رنگ کافی عرصے سے نوٹ کر رہی تھی، لیکن اسے اتنی توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی اس سے یہ سب کہے گا۔ ہاں، کیونکہ محبت کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا تو آج بھی وقاص احمد سے محبت نہ کر رہی ہوتی۔ لیکن سائم بشیر، میں ایک اذیت سے نکل کر ویسی ہی دوسری اذیت میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میری زندگی میں وقاص احمد کے سوا کوئی نہیں تھا، تب بھی الزامات لگے اور میں برباد ہوئی۔ جبکہ اب میری زندگی میں آپ آئیں گے تو سچائی وقاص احمد کی صورت میری زندگی میں موجود ہوگی۔ میں دوبارہ اپنے آپ کو تماشا نہیں بنوانا چاہتی۔ میں روز روز انصاف کے لیے عدالتوں کا در نہیں کھٹکھٹا سکتی۔ زوفشالی، ایسا نہیں ہوگا، مجھ میں اور وقاص میں بہت فرق ہے۔ آپ اس سے محبت کرتی تھی، جبکہ میں آپ سے، اور جو محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے بہت کچھ برداشت کرتا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ واپس اپنی سیٹ کی طرف چلا گیا۔ جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس سے سچی کھری محبت، وہ واقعی اس کے لیے بہت کچھ برداشت کرتا ہے۔ سائم بشیر نے یہ ایک بات ہی نہیں کہی تھی، بلکہ اپنی بات کو وقت کے ساتھ سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ زوفشا نے اس روز لائبریری میں اسے بڑی تمکنت سے کہا تھا کہ مسٹر سائم بشیر، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر اپنا شوق ضرور پورا کیجیے۔ اس نے ایک مرد کے ساتھ زندگی کے چند سال گزارے تھے اور اسے لگتا تھا اس نے مردوں کی پوری کیمسٹری جان لی۔ جب یہ مرد لوگ ہوا کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اور کیا کریں گے؟
سائم بشیر بھی وقاص احمد کی طرح کا ہی ایک مرد تھا، سو اس نے اس کے دعوے کو توڑنے کے لیے اسے کھلا موقع دے دیا۔ لیکن سائم بشیر مرد ضرور تھا، وقاص احمد نہیں۔ اس نے زوفشاں سے شادی کی اور بعد کے ہر آنے والے دن میں ثابت کیا کہ وہ وقاص احمد سے بہت مختلف ہے۔ زوفشاں بہت ڈسٹرب رہتی تھی، وہ دل سے وقاص احمد کی یاد کا ہر صفحہ پھاڑ دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر پل وقاص احمد کی یادیں ناک بن کر ڈستی رہتی۔ تم نے گریجویشن کر رکھا ہے، پڑھنے کا تمہیں اتنا شوق رہا ہے، تم نے ساری لائبریری کی کتابیں یقیناً حفظ کر رکھی ہیں، تو پھر تم کہیں جاب کیوں نہیں کرتی ہو یار؟ اپنے علم اور صلاحیت کو بروئے کار لاؤ نا، یوں بیٹھے بیٹھے تو تمہارے ذہن کو زنگ لگ جائے گا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز وقاص احمد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سائم اس کے قریب آ کر بیٹھا تو اس کی آنکھوں کے دم گوشوں سے بہت کچھ سمجھ گیا۔ وہ چاہتا تو اسے بہت کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ الٹا اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے لگا، جاب؟ لیکن مجھے جاب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی ابھی تک اس کے نم گم لمس سے گھبرا جاتی تھی۔ اسے اس لمس میں وہ سکون نہیں ملتا تھا جو وقاص احمد کی قربت میں میسر آتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ حد سے زیادہ شکی مزاج اور بے وفا شخص تھا۔ میں جانتا ہوں جناب، آپ کو جاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خادم سائم بشیر صاحب آپ کو ساری عمر بٹھا کر کھلا سکتے ہیں، لیکن یا جاب ضروری نہیں کہ کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت ہی کی جائے۔ میں ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتی، اس لیے شروع سے ہی میرا جاب کی طرف رجحان نہیں تھا، اس نے بہانہ بنایا۔ حالانکہ اگر وہ سچ بولتی تو یوں کہتی کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی وقاص احمد سے شادی کر لی۔ وہ گھر کی چار دیواری میں قید کر کے بھی مجھ پر شک کرتا تھا، ایسے میں باہر نکلنے اور جاب کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب جاب دلچسپ اور طبیعت کے مطابق ہو تو پھر ٹائم گزرنے میں پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ تم چاہو تو میں اپنے ایک دوست کے میسج سے بات کروں، وہ ایک انگلش میڈیم اسکول میں بہت کامیابی سے چلا رہی ہے۔ وہ اسے ہمہ وقت کی ٹینشن سے نکالنا چاہتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا ماحول کے ساتھ ساتھ اگر اس کی روٹین بھی چینج ہوتی۔ کل بتاؤں گی سوچ کر۔ کچھ لمحوں بعد وہ بولی، اوکے جناب، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ حامی بھرتے ہوئے بولا، مجھے جاب کر لینی چاہیے، آخر کب تک ایک مرد کے بعد میں دوسرے مرد کے سہارے بیٹھی رہوں گی؟ مجھے بہت پہلے اپنے پاؤں پر خود ہی کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک خود مختار عورت کو مرد کی رفاقت کی ضرورت اتنی نہیں رہتی جتنی اس عورت کو جو ہر طرح اپنے مرد کے رحم و کرم پر ہو۔ آپ اپنے دوست کی مسز سے بات کر لیں۔ بہت کچھ سوچ کر اگلی شب اس نے سائم سے کہا، جو حکم سرکار، ہم کل ہی اس سے بات کر لیں گے۔ اس سے محبت سے زوفشا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زوفشا اس کی پرشوق اور پرحدت نظروں سے گھبرا کر یوں ہی ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھی۔ اسے ابھی تک سائم بشیر کی محبت کے سامنے ٹھہرنا نہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے سیکھنا ہی نہیں چاہا تھا۔ زوفشا نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ اسکول بہت معیاری اور اچھا تھا، وہاں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسکول کی تمام ٹیچر سے اسے بہت نمایاں مقام مل گیا، کیونکہ وہ خود بھی بہت ذہین اور علم والی لڑکی تھی اور بچوں کو نہایت لگن سے پڑھاتی تھی۔ پہلے اس نے کچھ اور سوچ کر اسکول میں جاب کی، لیکن ہر گزرتا دن اسے کچھ اور سکھا رہا تھا۔ اسے اعتماد مل رہا تھا، لوگوں سے داد و ستائش بھی۔ روز بروز اس کی اپنی شخصیت نکل کر سامنے آ رہی تھی۔ لگتا ہے ہماری بیگم صاحبہ کو اسکول کچھ زیادہ ہی راس آ گیا ہے، اب تو آپ کے پاس شوہر بیچارے کے لیے بھی وقت نہیں بچا۔ وہ نائٹ کریم سے چہرے پر مساج کر رہی تھی جب سائم نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ مجھے اپنا کام کرنے دے، اس نے آہستگی سے پیچھے ہٹ کر اس کے بازو کو خود سے دور ہٹایا تھا، بے رخی سے کہا تھا۔ ہاں کرو۔ زوفشا کے اس طرح بے رخی سے بولنے اور پیچھے ہٹنے سے سائم بہت ہرٹ ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا تھا اور کمرے سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے کبھی وہ محبت نہیں کر سکتی جو اس نے وقاص احمد سے کی تھی، اس لیے سائم نے اس پہ ایسی محبت کا مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، لیکن اس کی اپنی بے تحاشا محبت کا جواب تو وہ دے سکتی تھی۔ کچھ نہ کرے، کم از کم اس کے ساتھ بے رخی نہ برتے۔ سائم بشیر کی تو بس اتنی سی آرزو ہی تھی۔ میں ایک دو روز میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ وہ اسکول سے آ کر کھانا وغیرہ کھا کر لیٹی تو سائم نے اسے بتایا تھا۔ کیوں، خیریت ہے؟ ہاں، وہاں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کی کال آئی ہے کہ آ کر جوائن کر لیں۔ کون سی جاب اور کب ملی؟ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کسی کی خبر ہو تو پتہ چلے۔ بتایا تو تھا کہ وہاں ایک یونیورسٹی کی لائبریری میں اپلائی کیا تھا۔ بہت سارے دنوں میں پہلی بار ہلکا سا شکوہ سائم کی زبان سے نکلا تھا۔ وہ لیکن اتنی دور چلے جائیں گے، یہاں بھی جاب اچھی ہی تھی۔ سائم چاہتا تھا کہ وہ کہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر آپ اسلام آباد جائیں گے تو میں بھی ساتھ ہی جاؤں گی، اور اس نے تو یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ ایک بار بھی کہے گی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ زوفشا نے جاتے ہوئے کوئی ضد نہیں کی تھی، بس اتنا کہہ کر اپنا فرض ادا کر دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس نے بھی غیروں کی طرح اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی ماں کو زوفشا کا بہت سا خیال رکھنے کی تائید کرتے ہوئے اسلام آباد چلا گیا۔ وہ زوفشا سے ناراض نہیں تھا، ناراض ہو ہی نہیں سکتا تھا، بس اس کی بات اور اس کے رویے سے ہرٹ ہوا تھا۔ اسلام آباد آ کر اس نے بس خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی تھی اور اسے کوئی فون نہیں کیا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا، زوفشا کی جدائی مارے دے رہی تھی، لیکن اسے اپنے دل کو سنبھالنا تھا اور وہ بہت مشکل سے ہی سنبھال رہا تھا۔ وہ دن بھر اسکول میں مصروف رہی تھی، اسکول سے آتے کھانا کھا کر سو گئی تھی اور پھر شام میں اٹھ کر کچن کا تھوڑا سا کام کیا تھا اور ماں جی کے پاس بیٹھ کر دن بھر کی باتیں کی۔ رات ڈھلے جب وہ کمرے میں آئی تو سونا کمرہ جیسے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر کریم کی شیشی اٹھائی اور اسے کھول کر چہرے پر مساج کرنے لگی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے دو پرشوق نظریں دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اسے تک رہی ہیں۔ اس نے سر جھٹک کر دوبارہ سے مساج شروع کر دیا کہ اچانک کسی کی خوشبو اس کے آس پاس چکرانے لگی اور پھر اسے اپنے کندھوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ وہ خوشبو کو کھوجنے لگی اور لمس کو محسوس کرنے لگی تھی، لیکن نہ خوشبو پکڑائی دیتی اور نہ ہی وہ دکھائی دیتا۔ مساج کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اسے یہ کام بہت بور لگا تھا۔ اس نے کریم ٹیبل پر رکھی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، لیکن وہاں پہلے سے بڑھ کر سناٹا تھا۔ اس نے صاحب کی مخصوص جگہ کو دیکھا جو ویران اور خالی تھی، اور اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ بے کلی اور بے چینی اسی ایک کی کمی کے سبب تھی۔ تو کیا میں سائم کو مس کر رہی ہوں؟ اس کے اندر کوئی بولا۔ نہیں، مجھے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، ان مردوں کی جھوٹی باتوں اور ناپائیدار رفاقت کے طلسم میں نہیں آنا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا اور تکیہ کانوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مس جی، کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ کلاس میں تھی جب پیون پیغام لیے چلا آیا۔ مجھ سے؟ کون صاحب ہیں؟ وہ بورڈ مارکر بند کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں جی، ادھر کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ آ جائیں۔ اچھا چلو۔ وہ پین کے ساتھ کمرے میں سے باہر آ گئی۔ وقاص احمد وزٹنگ روم میں داخل ہوتے جس شخص پر نظر پڑی تھی اسے دیکھتے ہی دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ دل کا بھی جانے اس شخص کے ساتھ کیا ربط تھا، اس کی نظروں میں کوئی اور جچتا ہی نہیں تھا۔ آؤ زوفشا، سائم آؤ نا، رک کیوں گئی ہو؟ تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں تو تمہیں بس اتنا ہی بتانے آیا ہوں کہ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا۔ تم مجھ سے کہا کرتی تھی کہ میں تم پر جھوٹے الزام لگاتا ہوں، اور اب خود ہی دیکھ لو، مجھ سے طلاق لے کر کتنے مزے کر رہے ہو۔ آخر کیوں نہ کرتی؟ لائبریری میں بھاگ بھاگ کر جانا آخر رنگ لے آیا نا۔ لائبریرین سائم بشیر اچھا امیر کبیر آدمی ہے، تمہارے ساتھ سوٹ کرتا ہے۔ تم نے مجھے پہلے ہی بتا دینا تھا، مجھے کتابیں پسند ہیں، مجھے مطالعے کا شوق ہے، ان بہانوں کی کیا ضرورت تھی آخر؟ شٹ اپ! وہ نان اسٹاپ بول رہا تھا اور زوفشا کو لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ گیٹ آؤٹ! وہ دھاڑی۔ ارے جا رہا ہوں، بس تمہیں تمہارا اصلی چہرہ دکھانے آیا تھا۔ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یہ کیسا شخص ہے؟ یہ مجھے چھوڑ کر بھی سکون میں نہیں رہنے دیتا۔ میں تو آج تک سوچ سوچ کر یہ پریشان ہوتی رہی کہ وہ مجھے چھوڑ کر پچھتاتا ہوگا، مجھ سے جدا ہو کر مجھے اور میری وفاؤں کو سوچتا ہوگا، لیکن یہ تو آج بھی پہلے جیسا ہی ہے۔ مجھے زندہ لاش بنا کر بھی اس کے الزامات میں کوئی کمی نہیں آئی، اور میں کیسی بد نصیب ہوں، سچے اور سچے انسان کو چھوڑ کر اس بے وفا انسان کی طلبگار ہوں۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھے راستے پر چلنا نہیں آیا، مجھے اچھے اور برے میں تمیز کرنا نہیں آئی۔ وہ جا چکا تھا اور وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے اس شخص کی محبت نہیں بلکہ اس شخص کی رفاقت اور جدائی رلا رہی تھی جو اس کا سب کچھ تھا اور اب اس سے دور تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں وقاص احمد کے لیے کوئی آنسو نہ تھا، آج کی ساری فریاد صرف اور صرف سائم بشیر کے لیے تھی۔ نیلے آکاش پر بدلیوں کے ٹکڑے سفید کبوتروں کی مانند اڑتے پھر رہے تھے۔ اسلام آباد کا موسم بے حد سرد ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں بدن کو چیرتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ وہ کمرے میں اداسی سے پڑا ہوا تھا۔ آج چھٹی تھی، اس لیے کچھ مصروفیت نہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کا ایک اور لمبا دن اسی سرد موسم کے ساتھ کیسے گزرے گا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازے تک گیا اور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ خط پر لکھا ہوا ایڈریس، جس لکھائی میں لکھا ہوا تھا اسے وہ آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتا تھا۔ زوفشا! اس کے دل سے ایک آہ سی نکلی۔ اس نے لفافہ چاک کر لیا تھا۔ کبھی سانول موڑ مہاروے، صفحے پر بکھرے ہوئے موتیوں جیسے لفظ اسے جس درد سے پکار رہے تھے وہ اس کا اندازہ وہ خوبی کر سکتا تھا۔ اس نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، جانے کتنی بار اس نظم کو پڑھا تھا، اور ہر بار ایک ہی بات اس پر کھلتی کہ زوفشا اس کی محبت کے آگے ہار چکی ہے، اس کی محبت فاتح ٹھہری ہے۔ اب اسے کیا کرنا تھا؟ اسے زیادہ دیر تک سوچنا نہیں پڑا۔
وہ بہت دنوں بعد اپنے گھر کے گیٹ پر تھا، لیکن آج دل کے ساتھ ساتھ ہر کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ وہ جب یہاں سے جا رہا تھا تو بہت اداس اور تنہا ہو کر جا رہا تھا، اور اب جب واپس آیا تھا تو سب کچھ کائنات کا ہر رنگ، ہر جذبے سمیٹ کر لایا تھا۔ دروازہ ماں جی نے کھولا تھا، اسے دیکھ کر جی بھر کر خوشی اور ان سے مل کر اور خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ دیا۔ زوفشا ابھی وہ کچھ دیر پہلے نہا کر نکلی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی جب ایک سرگوشی نے اسے جی جان سے لرزایا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر بال سلجھاتی رہی۔ آج کل یوں بھی سائم کی باتیں، اس کی سرگوشیاں، اس کی ہنسی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ زوفشا اب پھر وہی آواز بہت قریب سے ابھری اور ساتھ ہی آئینے میں اس کا دلکش سراپا لہرایا۔ سائم آپ، وہ پنجوں کے بل گھوم گئی۔ برش اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ ہاں میں، تم نے بلایا تھا، کیا اب بھی نہیں آتا؟ اس کی آنکھوں میں جلتی محبت کی جوت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ میں بہت بری ہوں نا، بہت بری۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بہت روئی۔ اچھی لڑکی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی، تم پھر وعدہ خلافی کر رہی ہو، وہ مصنوعی خفگی سے بولا، حالانکہ زوفشا کی تڑپ دل کو کسی اور ہی دنیا کی سیر کروا رہی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں اور میں بہت بری۔ اس کی سوئی ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ یہ اچھے اور برے کا کمبینیشن کچھ جچتا نہیں ہے۔ میں اچھا ہوں تو تم کیسے بری ہو سکتی ہو، کیونکہ تم آخر میری بیوی ہو۔ وہ اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، اور زوفشا کے دل پر پہلی بار یہ بات صحیفہ بن کر اتری تھی کہ عورت خود کچھ نہیں ہے جب تک ایک مخلص اور اچھا مرد اس کا رفیق اور ہمدم نہ ہو۔ اس نے جب یہ راز پایا تو اعتراف میں دیر نہیں لگائی تھی، اور اس کا یہی اعتراف سائم بشیر کی زندگی بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام کرتی ہوں۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔